बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में बेशुमार अलूम हैं और जब से इंसान ने होश संभाली यानी कि अपने दिमाग या शऊर से काम करना शुरू किया, उससे पहले भी अलूम मौजूद थे। सिर्फ़ उनकी बुनत और स्ट्रक्चर में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली पैदा होती जा रही है। जूँ जूँ इंसानी दिमाग तरक्की कर रहा है और उस तरक्की की वजह से अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी डेवलपमेंट्स कर रहा है कि बहुत सारे गैजेट्स, टूल्स है जिसको आज की ज़ुबान में हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसकी इस इल्म की तलाश या मज़ीद जानने के मुतल्लिक उसकी मदद करते जा रहे हैं। आज मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं क्या, और जो सा सेकुलर सोर्स ऑफ नॉलेज है यानी कि गैर इल्हामी या गैर मजहबी, उसका थोड़ा सा तारुफ पेश किया जाए या उस पर नज़र दौड़ाई जाए कि आखिर वो दुनिया की या इंसान की कहानी को कैसे पेश करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कदीम ज़माने से ही हमारे पास जो बहुत सारे अलूम का जो मंबा था या सोर्स था, वो किसी न किसी ज़माने का कोई ना कोई मज़हब था। यानी कि मजहबी किताबें या मजहबी श्लोक या मजहबी जो उनसी चीज़ें थीं, उनके ज़रिए से हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम क्यों हैं, ये दुनिया कायनात कैसी बनाई गई, क्यों बनाई गई, ये मुख्तलिफ़ मज़ाहिब अपने दौर के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से इसको प्रेजेंट करते रहे। हमने वो ज़माना भी देखा कि जिस ज़माने में आज से 5,500 से 6,000 साल पहले हिंदू धर्म या सनातन धर्म जिसको वो अपना कहते हैं, उसके अंदर ज़मीन के होने और ज़लज़ले आने के लिए एक तोजी ये पेश की जाती कि ज़मीन गाय के सींगों पे जुड़ी हुई है या रुकी हुई है। जब गाय थक के एक सींग से दूसरे सींग पर ज़मीन को करती है तो ज़लज़ला आता है। ये आपको आज तो एक बहुत हंसी वाली या एक मजाक की चीज़ लगेगी, लेकिन वाकई ही एक ज़माना ऐसा था कि इंसान अपनी इर्द गिर्द के जो जितने भी मज़ाहिर कुदरत थे, उनको समझने के लिए कोई ना कोई बात सोचने के मजबूरी के अंदर मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाता जो उस ज़माने में तो अक्लमंदाना या सही मालूम होती थीं, लेकिन आज के ज़माने में उसका मजाक उड़ाया जाता है या उसको नामुनासिब समझा जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सोर्स ऑफ नॉलेज के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। मज़हब जिसका मैंने ज़िक्र किया कि उनकी इल्हामी किताबें या देवी देवता या फ़कीर या ऋषि या भिक्षुओं के ज़रिए से हमें कायनात क्या है और कैसे है और क्यों है, इसके राज या इनकी बातें पता चलती रहीं। आज का दौर साइंस का दौर कहलाता है। साइंस का दौर एक ऐसा दौर है कि जिसके अंदर किसी भी चीज़ का जब तक तजर्बे से साबित ना हो जाए और बार बार एक रिज़ल्ट ना आए, हम उसको साइंसी बुनियाद के ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं होते। और यही शायद साइंस का वस्फ़ है, चाहे हमें पसंद आए या ना आए, जिसकी वजह से साइंस इतनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की पिछले 300-400 साल में कि अब हमारे घरों और दिमागों के अंदर तमाम वो चीज़ें जो साइंस की परवरदा हैं, हम उसको किसी न किसी तरीके से दिल चाहे या ना चाहे मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि साइंस की बताए हुए कुलिये और साइंस की दी हुई नज़रियात और चीज़ें जो मालूमात देती है, वो किसी न किसी तजर्बे की खटाली से निकलती है और फिर सामने पेश किया जाता है। साइंस का तरीक़ाकार ही ये रहता है कि जिसके अंदर एक हाइपोथेसिस या मफरूज़े को सोच के उसको किसी न किसी तजर्बा गाह के अंदर लेके जाया जाता है और उस मफरूज़े को प्रैक्टिकली समझने और उसको जांचने का एक तरीक़ेकार के मुताबिक उसको साबित या रद्द किया जाता है। इससे पहले कि जो जितने भी मज़ाहिब के थ्रू हमें नॉलेज मिलता था, वो हमारे फ़ेथ या हमारे अक़ीदे पे मबनी था कि एक मज़हब जिसका जो भी खुदा या खुदाई ताकतों का जो भी तारुफ़ देता, हम उसको मानने के लिए हर वक्त तैयार होते, बजाय इसके कि हम ये जानें कि ये क्यों है, कैसे है, किस तरह है। बस जब किसी मजहबी शख्सियत ने किसी चीज़ के मुतल्लिक़ कोई बात कह दी तो वो हमारे लिए हरफ़ आखिर होता था, चाहे उसका तजर्बा मुमकिन था
یا نہیں تھا۔ یہ چیز آج تک بھی مذاہب کے اندر ضرور اسی طریقے سے شامل ہے کہ مذاہب کے اندر کھٹالی یا تجربہ یا جو مشق ہے وہ صرف اور صرف ایکسپیریمنٹیشن یا تجربہ کی بنیاد کے اوپر چیز کو نہیں مانا جاتا، بلکہ مذہب کے اندر الوہی طاقت کی بات ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کی ایک نیت کی وجہ سے ہم اس کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسے کہ یہ حرف آخر ہے۔ تو یہ ایک سب سے پہلے تو یہ بات میں کرنی اس لیے ضروری سمجھی کہ آپ کو میں یہ پیش کر سکوں کہ ہمارے پاس آج جو علم موجود ہے اس کی دو شاخیں ہیں۔ ایک شاخ جو مذہب سے آئی، جو ہمارے عقیدے اور ہماری مذہبی زندگی کے حوالے سے ہے، اور جس کو ہم سمعنا و اطعنا یا آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں۔ دوسری وہ چیز ہے جو سائنس نے ہمیں دی، جو مختلف تجربے کی بنیاد کے اوپر ہمارے تک پہنچی، اور ہم اس کے ذریعے پہ بننے والے یا اس کی بنیاد پہ بننے والے بے شمار گیجٹس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ بے شک گھر میں پڑا فریج ہو جو ہمارے کھانے پینے اور اشیاء کو محفوظ کرنے کے لیے ہے، یا وہ ہوائی جہاز ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی زمانے کا مہینوں کا سفر اب گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ الغرض کہ یہ دو چیزیں پچھلے 400 سال میں پیرالل چل رہی ہیں، یعنی کہ سائنسی علوم اور مذہبی علوم۔ آج کی میری اس گفتگو کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کراؤں گا کہ کس طریقے سے مذہب کے علاوہ جو تاریخ بنائی گئی یا فیکٹس اکٹھے کیے گئے وہ کس بنیاد پہ تھے۔ بنیاد اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ قدیم زمانے کے اندر سب سے پہلے یہ بات سن لیجئے، اس کے بعد یہ ہوا کیسے ڈٹرمن ہوا وہ بتاتا ہوں۔ زمانہ قدیم میں، یعنی کہ زمانہ قدیم کا مطلب یہ ہے کوئی 10 20 25 لاکھ سال پرانا، دو ایسی ایجادات ہیں یا انسان کے کیے ہوئے کام ہیں جس نے انسانی زندگی کے اندر زبردست انقلاب پیدا کیا۔ سب سے پہلے سب سے پرانی چیز تو پتھر کے اوزار تھے، جن کی وجہ سے ان اوزاروں کی نسبت شکار کرنا، گوشت کاٹنا، گوشت بنانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ دوسری جو ایک زبردست قسم کی ایجاد تھی جو ایک ایکسیڈنٹل طریقے سے ہوئی، وہ ہے آگ کا بننا۔ ایک زمانہ یاد رکھنا چاہیے ایسا تھا کہ جب لگی ہوئی آگ ہی آگ ہوتی تھی، انسان کو آگ لگانا یا آگ کو پیدا کرنا نہیں آتا تھا۔ جب انسان نے آگ لگانا سیکھ لیا اور شروع کر دیا تو نہ صرف کہ ارد گرد کے جانور اور جانداروں سے بچنے کا ایک طریقہ کار بھی پتہ چل گیا، بلکہ آگ کے آنے کے بعد پہلی دفعہ کچا کھانا پکے ہوئے کھانے کے اندر کنورٹ ہوا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، میرے بہت سارے دوست یہ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 10 لاکھ سال پہلے یا 20 لاکھ سال پہلے انسان کیسے تھا؟ اس کے لیے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سائنسدانوں کے ہاں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ایکسپیریمنٹیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو چیز ایکسپیریمنٹ میں تجربے کے نتیجے میں نہ آئے اس کو نہیں مانا جاتا۔ تو آپ کو ایک علم، ایک خاص برانچ آف نالج ہے پلینٹالوجی۔ پلینٹالوجی فوسل سے ریلیٹڈ ایک علم ہے کہ جو پرانے زمانے کے جاندار یا درخت، جڑی بوٹیاں یا کوئی بھی ایسی چیز جو متروک ہو گئیں یا اب دنیا کائنات میں ان میں سے اکثر چیزیں موجود بھی نہیں ہیں، وہ زمین میں دب کر کسی نہ کسی طریقے سے ایک خاص عمل میں سے گزر کے فوسل کی شکل اختیار کر گئیں۔ سائنسدان کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے اس کی ایج پتہ کرتے ہیں کہ کون سی چیز کتنی پرانی ہے، کیا یہ چیز آج کل کے زمانے کی ہے، 1000 سال پرانی ہے، 10 لاکھ سال پرانی ہے یا 20 لاکھ سال پرانی ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کو پرانا کہیں یا ملینز آف ایئرز اولڈ کہیں تو وہ ہم کسی تکے بازی سے نہیں کہتے، بلکہ کاربن ڈیٹنگ سے باقاعدہ تجربہ کرنے کے بعد اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پتھر کا زمانہ 20 لاکھ سال پہلے شروع ہو چکا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پتھر یا پتھر کا اوزار جو سا ہمیں ملا، ہم نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی، اس کاربن ڈیٹنگ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ پتھر 10 لاکھ 15 لاکھ سال یا 20 یا 25 لاکھ سال پرانا اس دور کا پتھر کا اوزار تھا۔ میں نے بذات خود
پاکستان گورنمنٹ کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو اسلام آباد میں موجود ہے، وہاں کے ایک میوزیم کے اندر میں نے خود روات یعنی کہ پنڈی کے پاس سے ملے ہوئے ایک 20 لاکھ سال پرانے پتھر کے چھوٹے سے اوزار کو بھی دیکھا۔ تو دیٹ مینس کہ عام کہانیوں اور سائنٹیفک فیکٹ میں یہ سب سے بڑا فرق ہے بھائیوں، کہ اس فیکٹ کے مطابق کسی چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ پریکٹیکلی اور فزیکلی آپ کے سامنے ایز اے ثبوت موجود ہوتی ہے۔ اچھا، یہ وہی زمانہ تھا کہ جس کے اندر آگ پیدا ہو گئی یا آگ کو بنانے کا طریقہ کار ہمیں پتہ چل گیا اور پتھر کی ہم نے اوزار بھی بنانے شروع کر دیے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسانی دماغ کی ایک خاص ترقی شروع ہوتی ہے اور انسان کا ایک علم کا ایک ایسا سفر شروع ہوتا ہے جو چلتے چلتے لاکھوں سال بعد سائنس، فلسفہ اور آرٹ کے اندر کنورٹ ہوا، یعنی کہ آج تک کے زمانے میں آیا۔ اس دور کے اندر آگ اور پتھر کے علاوہ ایک تیسری چیز جس نے بہت زیادہ ترقی کے پہیے کو تیزی دی، وہ پہیے یعنی کہ ایک گول شکل کی ایک ایسی چیز کی ایجاد تھی جس کی وجہ سے لکڑیوں کے تختوں کے نیچے اس کو لگا کے بھاری بھرکم سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانا شروع ہوا۔ اب پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کیا کوئی لکڑی کا چھکڑا یا کوئی لکڑی کی ایسی پہیا جو ہمیں ملا، ہم یہ اپنے زبانی یا صرف ایک خوش فہمی سے نہیں کہہ رہے، بلکہ کاربن ڈیٹنگ ہر جگہ پہ استعمال کر کے ملے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے یا ملے ہوئے لکڑی کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ایک پہیا، ہم اس کی بھی ایج کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ تو آج کی بات کے اندر ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ ہم یہ بات جاننے اور ماننے کی کوشش کریں کہ سورسز آف نالج میں پیرالل قسم کی نالجز چل رہے ہیں، جس میں سائنس کا نالج اس طرح کا نالج ہے جو کسی زبانی یا جذباتی طور پر یا ایموشنز کو کولسم کر کے یا اس کو بگاڑ کے کسی چیز کو منوانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ایک ثبوت کے طور پہ، تجربے کے طور پہ چیز لے کے جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام مذاہب کی بتائی ہوئی باتیں خدا نہ خواستہ غلط ہیں، صرف فرق یہ سمجھ لیجئے کہ مذہب کی جو اصول و ضوابط ہیں وہ سائنس جیسے نہیں ہیں۔ سائنس اور دنیا ہے، مذہب اور دنیا ہے۔ سائنس تجربے کی دنیا ہے اور مذہب ایک عقیدے کی دنیا ہے، اس عقیدے کے مطابق اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ بات کرنے کا ایک مقصد ایک اور یہ بھی تھا کہ آج سے کچھ عرصے پہلے اسی طریقے سے میں نے 20 لاکھ سال پرانی کسی چیز کا ذکر کیا تو بعض دوستوں نے کمنٹ میں کہا کہ بھئی اتنی پرانی تو دنیا ہو ہی نہیں سکتی، آدم اور حوا تو 10,000 یا 6,000 سال پرانے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے متعلق کلیئر کر دوں کہ میں قرآن کریم کو 100% سچی اور قیامت تک کے لیے کتاب مانتا ہوں۔ دوسری بات، میں آدم اور حوا کے قصے کو ضرور مانتا ہوں، لیکن یہ آپ کو ایک دلچسپی کی بات بتاؤں، ہم لوگ تو زیادہ تر یہاں پہ ڈارون کے نام سے مشہور ہے کہ ڈارون نے ایوولوشن کی تھیوری دی، جس میں اب بہت سارے سکم بھی نکل آ چکے ہیں، لیکن اصل میں ایوولوشن کی تھیوری یا ارتقاء کی تھیوری سب سے پہلے مسلمانوں نے دینی شروع کی، جس میں سب سے زیادہ پہلے نام تقریباً 900 عیسوی کے اندر الجہاز کے نام سے تھا، جس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا۔ اسی کی طریقے سے 1200 عیسوی کے آس پاس مولانا رومی کی ایک جو نظمیں ہیں یا اس کی جو شاعری ہے، اس کے اندر بھی ہمیں ایوولوشن کا بہت واضح ثبوت ملتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اتنی ایک مکمل اور جامع کتاب ہے کہ جو ہر زمانے کے لیے ہے۔ ہر زمانے کے لوگ اپنے حالات کے مطابق جب اس کو پڑھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے تو موجودہ ٹیکنالوجی اور اس وقت کی علوم کے مطابق وہ اپنے نئے معنی کھول دے گا۔ قرآن کی وجہ سے ایوولوشن کا کنسیپٹ مسلمانوں میں آیا، کیونکہ یہ وہ واحد کتاب تھی جس نے بتایا، مفہوم ہے آیات کا کہ پانی سے سب کچھ بنایا گیا۔ پھر اسی طریقے سے انسان کی جو سی تخلیق تھی اس کے لیے کھنکتی ہوئی مٹی، چکنی مٹی، اس طرح کے الفاظ یوز کیے گئے۔ ان الفاظ سے یہ وہ واحد مذہب ہے جو ایوولوشن کو سپورٹ کرتا ہے۔
ہاں اب یہ نہیں معلوم فی الحال کہ آدم اور حوا، اس کا تو یقین ہے مجھے کہ تھے، بالکل تھے، کیونکہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، لیکن یہ کون سے زمانے میں تھے؟ کیا یہ آج سے 6000 سال پرانے تھے، یا 50,000 سال پرانے تھے، یا لاکھ سال پرانے تھے، یا جس طریقے سے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسانوں کی مختلف شکلوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا گیا، ہم ہومو اریکٹس سے ہومو سیپین بننے میں ہی ہمیں ہزاروں سال لگ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام مجھے وہ انسان لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق لگتے ہیں جو باہوش اور عقل کے مطابق اور بڑے دماغ والی ایک ایسی انسانی مخلوق تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایز اے انسان سب سے پہلے تخلیق کیا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں سمجھنی اس لیے ضروری ہیں کہ بھائیو، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے اندر سے تشدد، نفرت اور غصہ نکالتا ہے۔ جوں آپ کے اندر معلومات میں اضافہ ہوتا ہے یا علوم میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ یقین جانیے آپ کا غصہ یا آپ کی سٹریس جو سے لیولز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ میری تمام نوجوانوں سے خاص طور پہ اور تمام دوسری ایج گروپ سے خصوصی درخواست ہے کہ کسی بھی چیز کو رد یا اس کے حق میں اپنے جذبات کے اوپر نہ کیا کیجیے۔ سائنٹیفک اپروچ اسلام کی اپروچ کے قریب ترین اپروچ ہے، کیونکہ سخر الاسماء یا زمین کو تسخیر کرو اور میری قدرتیں دیکھو، اس طرح کا مفہوم قرآنی آیت میں موجود ہے۔ افلا تدبرون افلا تفکرون قرآن دعوت دیتا ہے۔ تو جو مذہب بنیادی طور پہ ہی تدبر اور تفکر کی دعوت دے، اس کے لوگ کیسے جاہلیت کی طرف جا سکتے ہیں؟ اس کے لوگ کسی چیز کو ذاتی پسند ناپسند کے اوپر ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میری اس آج چھوٹی سی بات، علم کی ایک چھوٹی سی کہانی سے آپ لوگوں کو دعوت یہ ہے کہ خاص طور پہ نوجوان اگر اپنے مذہب کو بھی خاص طور پہ بہتر سے بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو نئے سائنسی علوم کے متعلق ضرور جانیے۔ بائیولوجی، سائیکالوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، کاسمولوجی، انوائرمنٹ سٹڈیز، یہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کام آئیں گی اور آپ کو بہت سارے دنیا کے رازوں سے آپ کے لیے پردہ اٹھا دیں گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔